अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है कि जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब जिसमें एक आज़ाद रियासत ने एक मजबूत निज़ाम के तहत चलना था। मगर अब एक ऐसे वक्त में जब आज का पाकिस्तान नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और सियासी तकसीम अपने उरूज पर है, तो हमें हर सियासी जमात वोटरों को मुख्तलिफ नारों पर राग़िब करती दिखाई दे रही है। नून लीग के जिस पर एक मुबैना डील के तहत इंतखाबात में जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, वो अब ये बयानियां बना रही है कि माजी में नवाज शरीफ को अदालतों और मुकदमात के जरिए बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और अब इनको न सिर्फ इंसाफ मिल रहा है बल्कि इसकी वजह से नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मैसर आ रही है। आज नून लीग ने नवाज शरीफ के लिए इंसाफ मांगते मांगते इस वक्त जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई के लिए भी इंतखाबात से कबल इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। साथ ही 9 मई वाकयात पर सख्त सजा देने की बात भी कर दी है। नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए और पीटीआई के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, नवाज शरीफ के पेंडिंग केस उनकी एक डेट फिक्स की जाए, चेयरमैन पीटीआई के जो मुकदमात हैं पेंडिंग उनकी डेट फिक्स की जाए और इंतखाबात से पहले आइन कानून के मुताबिक उसके फैसले हों। नून लीग ने चेयरमैन पीटीआई के लिए इंसाफ की बात तो कर दी, मगर साथ ही उनके खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट भी लॉन्च कर दी। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फरहत शहजादी और फरा गोगी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि उनके जाहिरी असासों में पीटीआई दौरे हुकूमत के 3.5 सालों में 420 इजाफा, जबकि गैर जाहिर शुदा असासों में 1500% से जायद का इजाफा हुआ। फरा गोगी अरबों रुपए कमाती है सिर्फ आपके इक़्तिदार की वजह से। आपने और आपकी अहलिया ने उनको बतौर फ्रंट वुमन और फ्रंट मैन आगे रोल दिया हुआ था कि आप पैसे कमाएं, एमनेस्टी हम आपको देते हैं 48 करोड़ की, आप वो काला धन सफेद करें। जाहिरी असासों में इतना इजाफा हुआ है, ये सिर्फ इमरान खान के 4 साल इक़्तिदार के अंदर हुआ है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी नारे और हिकमत अमली के हवाले से पार्टी के अंदर से मुतज़ाद आवाजें उठ रही हैं। पहले पीटीआई के तर्जुमान गौहर खान ने एक टीवी शो में यह दावा किया कि अगले इंतखाबात में पीटीआई सिविलियन बालादस्ती बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला जनाब रऊफ हसन साहब ने इस दावे की तरदीद करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मजीद लड़ाई नहीं करेगी, क्योंकि इस लड़ाई में पहले ही पार्टी का काफ़ी नुकसान हो चुका है। पीटीआई के इंतखाबी नारे और बयानिए का मसला तो अपनी जगह, मगर आज पीटीआई छोड़ने वाली सियासी शख्सियात के बलबूते पर बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नया पाकिस्तान बनाने का नारा पीटीआई से छीनकर खुद लगा दिया है। और जहांगीर तरीन ने यह दावा आज टेक्सिला में जलसे के दौरान एक और पीटीआई रहनुमा गुलाम सरवर साहब की अपनी पार्टी में शमूलियत के मौके पर किया। हम पाकिस्तान को उसका जो पोटेंशियल है, जहां तक वो जा सकते हैं वहां तक लेके जाना चाहते हैं, उससे भी आगे लेके जाना चाहते हैं। आपका हम पहले सोचेंगे, आवाम का हम पहले सोच करते हो कि हम एक वाकई नया पाकिस्तान बनाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस इन अहम तरीन सवालात पर रहेगा कि क्या नवाज शरीफ के साथ साथ चेयरमैन पीटीआई के लिए भी इंसाफ मांगकर नून लीग ने यू टर्न ले लिया है। फरा गोगी के असासों में इजाफे की खबर, क्या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और बड़ी चार्जशीट है। एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात को लेकर पीटीआई तकसीम हो गई है। नया पाकिस्तान का नारा पीटीआई से छिनकर इस्तेहकाम पार्टी के हिस्से में आ गया है। और प्रोग्राम के आखिर में हम इस सवाल का भी जवाब तलाश करेंगे कि आखिर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी जैसे मसाइल सियासी जमातों के एजेंडे पर क्यों नहीं हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर भी हैं अभी जो एस्टैब्लिश की गई है पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके आप मेंबर भी हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी आज जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की है उस पर राना साहब की तरफ मैं ज़रा जाके उनसे सवाल का जवाब ज़रूर लूँ कि राना साहब, आज मियां जावेद लतीफ़ साहब जो नवाज शरीफ साहब को जो फास्ट ट्रैक पर मिलने वाला इंसाफ है उसके तासुर, क्योंकि वो मुल्क में वो इंप्रेशन है, उस हवाले से वो इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ वो कहते हैं कि मिलना चाहिए। इसको क्या समझा जाए राना साहब, आपके मौकिफ में एक तब्दीली समझा जाए
چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، یا آپ کی جماعت کوئی بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہ رہی ہے نواز شریف صاحب کے جو متعلق ڈیل کا جو ایک تاثر ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تاثر بنایا جا رہا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. ڈیل تو وہ کرتا ہے جس کے کلازٹ میں کچھ ہو. میاں صاحب تو جو ہیں وہ تو پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے. 17-18 میں ان کا نام پاناما میں موجود ہی نہیں تھا اور ان کو نکالا، اقامہ پہ گیا. اس کے بعد واٹس ایپ پہ جے آئی ٹیز بنی، سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے اور پھر نیب عدالتوں کے اوپر، اور پھر ان کو الیکشن کے وقت ان کو اریسٹ کیا گیا، سزا سنائی گئی. تو یہ اب ہم تو نہیں سمجھتے کہ ایسا تاثر بھی ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے آئیں، کیونکہ نہ وہ کر کے آئیں، وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خود زیر اعتاب رہے ہیں ایک ایجنڈے کے تحت. تو اب یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائل کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، چاہے خان صاحب ہوں اور دیگر لوگ جو ابھی اس وقت 9 مئی کے حوالے سے زیر حراست ہیں. باقی میں نے جاوید صاحب کی پوری کوئی پریس کانفرنس نہیں سنی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیانیے میں کوئی تبدیلی آئی ہے. ہم تو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں 9 مئی کے اوپر، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ ایک سنگین واقعہ تھا، بڑا برا دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو ضرور جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جلدی اپنے جو فائنل کہہ لیں کنکلوژن ہے، منطقی انجام تک سینیٹر صاحب آپ ویلکم کریں گے ویسے رانا صاحب کی اس بات کے کہ ایک تو انصاف بھی ملنا چاہیے آپ کے چیئرمین کے بھی حوالے سے، اور کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، صرف یہ تاثر اور یہ تاثر وہ کہتے ہیں غلط ہے کہ میاں صاحب کو ہی صرف لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، میں تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے رانا صاحب کو، رانا ثناء اللہ انہوں نے کہا تھا کہ زیرو رسک کہ جب ہمیں ایشورٹی ہوگی تو ہم لے کر آئیں گے. خواجہ آصف انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ساری بات ہو گئی ہے، اس کے بعد آئیں گے. مریم نواز کہ وہ الیکشنز تب ہوں گے جب یہ آئیں گے اور ان کو راہداری اور وہ ساری ملے گی، اس کے ترازو کے پلڑے اور سب چیزیں وہ ہیں. اچھا، اب میں نے پوری تقریر تو نہیں سنی، دیٹ واز ناٹ ورتھ اٹ، لیکن اس میں بعض چیزیں میری نظر سے گزری ہیں. جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے، اگر آپ ان کے لہجے پہ زور دینا تو وہ جو کپتان کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے وہ اس کے اندر طنز تھا. طنز مینز کہ وہ اس کو سارکاسٹکلی کہہ رہے تھے کہ اس کو تیز کرو سو دیٹ ہی کین بی. یہ یاد رکھیں، ترازو کے پلڑوں کو برابر کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو پہلے ڈسکوالیفائی کرو. وہ ابھی تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے. سو ایز آف ٹوڈے ہی کین کنٹیسٹ ان دی الیکشنز. As of today he can contest from anywhere, from jail, from anywhere. He is not disqualified yet. ان کے اوپر کیسز اپنی جگہ پر ہے، وہ کیسز اپنا ٹائم کریں گے، لیکن وہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز تو انہوں نے کوشش کرنا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کرے اور الیکشن سے پہلے میاں صاحب کو بری کرے. جج صاحب نے اپنے جو ان کی اپیل تھی، جج صاحب نے ان کے وکیل سے پوچھا کہ بھائی یہ جو کیس کا تھا یہ بچے کس کے؟ انہوں نے کہا میاں صاحب کے. انہوں نے کہا ان کی عمر کیا تھی 93 میں؟ انہوں نے کہا 17-18. انہوں نے کہا آپ کے بچے کیا اس میں کتنے ان کے پاس پیسے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ کون سے بچے ہیں کہ جو 17-18 سال کی عمر میں کھرب پتی ہو گئے؟ دیکھیں، بعض چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ایک طرف آج وہ کون ہے، وہ تارڑ صاحب جو ان کے ہیں آج، وہ بڑے تارڑ صاحب وہ بڑے لگے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے. میں اس طرف بھی آؤں گی جو فرق وہ بات کر وہ اس کا کہہ رہے تھے. ایک طرف وہ اس کے اپنے لیڈر کے بچوں کا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم گورے ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم برٹشرز ہیں. وہاں پہ ان کو کوئی لنک ہی نظر نہیں آتا. یہاں پہ فرق ہوگی جس کا کوئی لنک نہیں ہے واٹس ایور. اگر اس کو پکڑے اس کو میری بلا سے پکڑے. آپ کو لگتا ہے کہ لنک نہیں تھا؟ میرے لحاظ سے کوئی لنک نہیں ہے. دیکھیے، دوست ہوں گی نا، دوست ہوں گی، پر ان کا بڑا انفلوئنس ہوگا. اگر انہوں نے اپنے انفلوئنس کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی کیا. دیکھیں، میرا سمپل ایک مقصد ہے
کیا پیسہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گیا؟ کیا اس کے بچوں کے اکاؤنٹ میں گیا؟ کیا انہوں نے کوئی بینیفٹ، کوئی گھر بنائے، کوئی پراپرٹی بنائی؟ یہ تو وہ بندے جس نے اپنی ساری جائیداد شوکت خانم کے نام کر دی ہے، اس بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس بندے کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بندے کے دور حکومت میں اس میں تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے کھایا ہوگا. پکڑے سب کو. آپ نے مینشن کیا تارڑ صاحب کا، رانا صاحب آج پریس کانفرنس اور جو کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں فرح گوگی کے انہی اثاثوں سے متعلق، سب کو پتا ہے کہ وہ سابق خاتون اول کی دوست ہیں، اور یہ جو اضافہ اور یہ جو چارج شیٹ آپ کی جماعت کی جانب سے سامنے پیش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، آپ کو لگتا ہے اس چارج شیٹ سے آپ کو کوئی سیاسی مائلیج حاصل ہو سکے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو حقائق عوام کو پتہ ہونے چاہیے کیا ہے. ہماری حکومت جب آئی تھی 2013 میں تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس 136 پہ تھی. ہم اس کو 117 پہ لے کے آئے، جو پاکستان کی تاریخ کی کم ترین نمبر تھا کرپشن پرسیپشن انڈیکس. اور یہ جو صاف چلو شفاف چلو پی ٹی آئی جب آئی تو یہ 140 پہ لے گئی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو، یعنی کہ یہ کرپٹ ترین حکومتوں میں سے پاکستان کی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، فرح گوگی کون؟ دیکھیں، بالکل رشتہ داری نہیں ہوگی، لیکن فرح گوگی ہاؤس آف عمران کی ایک بڑی امپورٹنٹ ممبر تھی. وہ جو خاتون اول تھیں ان کی بیسٹ فرینڈ تھیں. اور یہ کہنا کہ ان کا کیا رول تھا، وہ وزارت عظمیٰ کا آفس استعمال کرتی تھیں، بزدار کے تھرو وزارت اعلیٰ کا آفس استعمال کرتی تھیں، اور ان آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ پیسے لینا، اپنی یہ جو پراپرٹی ٹائکون تھے ملک ریاض صاحب، ان کی ایڈجسٹمنٹ کرانا. ان کی آڈیو کال تو آپ نے سنی لی جس میں وہ ہیرے جواہرات اور ڈائمنڈز کی بات چیت چل رہی تھی کہ وہ کس کو پہنچانا ہے، کیسے چاہیے اور کیا معاملات ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو وہ ڈیلز کرتی رہیں، اس کے اندر ملک ریاض صاحب کا جو یہ سیٹلمنٹ تھی، جو پیسہ ٹریجری میں آنا تھا اور وہ ایڈجسٹ کرا دیا گیا ان کی پینلٹی کے تحت، ان کی پینلٹی کے اگینسٹ، تو وہ جو کابینہ کے اندر جو بند خط لہرا کے اس کو اپروو کرایا، وہ والا معاملہ، ساری چیزوں میں وہ بروکر تھیں. اور اس کے بینیفٹ جو ہیں القادر ٹرسٹ کی مد میں خان صاحب نے لیے. تو آج یہ باتیں کرنا کہ بڑے ہم تو جی ہمارا تو چندے پہ ہم ساری زندگی چلتے رہے، ہم نے تو چندے کا کام کیا اور ہم تو ہیومینیٹیرین ایفرٹس میں، یہ بات نہیں. بٹ رانا صاحب، ٹائم اینڈ اگین ہر کچھ عرصے پہ کوئی مبینہ آڈیو سامنے آتی ہے، کوئی انکشافات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ریویلیشنز بہت انفولڈ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے لیے یہ ان حالات میں یہ فیوریبل ہوگا؟ یہ جو ابھی چارج شیٹ آج جو پریزنٹ کی گئی ہے، کین دس ٹرن اراؤنڈ دا نمبرز جو کہ سرویز میں بھی نظر آ رہے ہیں دوسری جماعت کے حوالے سے؟ یہ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو اس وقت میاں نواز شریف پاپولر ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب میں 2/3 اکثریت لینے جا رہے ہیں اور وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں. اور جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں وہ متحد ہیں، ان میں ایک ولولہ ہے. میاں نواز شریف پہلی دفعہ اب کہہ لیں 2013 کے بعد اب کیمپین کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں کوئی پی ٹی آئی تو پہلی تتر بتر ہوئی ہے. اچھا، آپ ویسے انٹرسٹنگلی 2/3 اکثریت کی بات کریں. گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میجورٹی تو کسی بھی جماعت کو نہیں ملنی، اور ان حالات میں ایون وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی جو ایکسرسائز ہے یہ بھی کوئی فائدہ مند نہیں رہے گی. جس قسم کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، تمام جماعتوں کو ساتھ مل بیٹھنا ہوگا. بٹ سینیٹر صاحب، وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو واٹ رانا صاحب سیڈ؟ 136% پہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا، جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں 117 پہ چلا گیا تھا، آپ کے دور میں وہ 140% پہ چلا گیا تھا، اور یہ جتنے کچھ انکشافات ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کی سیاسی جماعت کو کوئی اس سے ڈینٹ پڑے گا آج کی بھی یہ فرح گوگی صاحبہ کے ایسٹ سے متعلق، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹر یا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اور رہے گا؟ دیکھیں، اس طرح ہے، سمپل سی بات یہ ہے، عوام جو ہے نا بڑی سادہ سی ہے اور باشعور ہے. وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے دادوں نے یہ جج خریدنے کے لیے پیسے بانٹتے پھرتے تھے. وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جن کے دادوں نے پیسے ڈائریکٹ پوتوں کو ٹرانسفر کر دی اور کوئی ٹریل منی نہیں ہے، یہ نہیں پتہ پیسہ کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ سمپل سی ایک چیز ہے کہ کیا میری رشتہ داری ہے. اب میرا ایک دوست ہے،
وہ کہیں کہیں غلط کام کرتا ہے آپ اس کو پکڑو, میری بلا سے اس کو پکڑو اور پکڑ کے پوچھو کہ تم نے یہ پیسہ کیوں لیا, اور ہر اس شخص کو پوچھو. دیکھیں میں ایک بات, ٹرانسفر پوسٹنگ الزامات تو ہیں, دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ اگر انہوں نے غلط کیے پیسے لیے ان کو پکڑو, پکڑنا بنتا ہے. میں اس کے حق میں ہوں کہ پکڑے اس کو, میں اس کو بالکل کبھی نہیں ڈیفینڈ کروں گا. Why would I defend? تو آنسریبل تو آپ لوگ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ شخص بھی آنسریبل ہے جس کے دورے جو وہاں کا چیف منسٹر تھا, اس کو بھی پکڑو کہ یہ کیوں ہوا ہے. آسک ہم, آئی ول نیور سے کہ مت پوچھو اس سے, میں کیوں وہ غلط کام کروں, میں کیوں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوشش کروں جس کے خلاف میں خود ہوں, میں کیوں اس کو کہوں کہ ڈیمیجنگ ہے اس وقت ان حالات میں آپ کی پارٹی. اب بات ہوں, پاکستان تحریک انصاف کو یہ ڈیمیجنگ نہیں ہے. کیوں؟ اس کا کوئی لنک عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. کیسے نہیں؟ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں لنک. اگر میرا ایک دوست ہے, وہ تو ہنستے رہتے نا, ان کو تو ابھی وہ کیا, ابھی تیرے ہنسنے کے دن ہے, تو ہنس لے, مگر ایک دن تجھ کو رونا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ جب ان کو سمجھ آ جائے گی 2/3 کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عروج پر جاتی جا رہی ہے. With every passing day, پاکستان تحریک انصاف is getting stronger by the day. ان کو اتنا ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے تھرڈ ٹیئر کے جو ہے نا, جو ہماری لیڈرشپ ہے, یہ اس کا مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ آج وہ تو یاسمین راشد صاحبہ وغیرہ تو چھوڑ دیں, ان کو اگر آپ نے چھوڑ دیا نا, یہ یاد رکھیں وہ بھی ڈسکوالیفائڈ ابھی نہیں ہے. ان کو میاں نواز شریف کے سامنے پچ کر دیا, میاں نواز شریف اس کے آدھے ووٹ لے کر دکھائیں, یاسمین راشد صاحبہ کے آدھے ووٹ لے کر دکھائیں. یہ نہیں لے کر جا سکتے, یہ کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتے. میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں. رائٹ, The reason why this election یہ سارا ڈیلے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی انہوں نے ایک اپنا سروے کیا جس میں پتہ چلا ہے کہ وہ ڈی ایچ اے کے پتہ نہیں بلاک وائی میں یہ ہے, صرف آپ کا وہ ہے. اب میں بات بتاتا ہوں, ابھی یہ جائیں گے اور وہاں پہ حلقہ بندیاں ہو جائیں گی. اچھا رانا صاحب, میں رانا صاحب کا رسپانس پہ لے لیتی ہوں. رانا صاحب اس پر بھی کامنٹ کریے گا, لیکن جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ سے بھی مقابلہ آپ کی جماعت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور کیا اس میں ایک اور چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیا یہ بھی وجہ ہے کہ نون لیگ گھبرا رہی ہے ایون پنجاب کی سطح پر بھی نمبر گیم کے حوالے سے, اور آپ کو چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی آخر نوبت آئی کیوں اور ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ایم کیو ایم سے اگر آپ کا ہے اشارہ, تو اس کی ایک بڑی پارٹی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دیگر جماعتوں کی طرف رخ تو کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میں نے کراچی کے سارے رزلٹ پڑھے جو 2018 کے تھے. نمبر 1 ہم کمپٹیشن میں نہیں ہیں, ایم کیو ایم وزارت عظمیٰ کے کمپٹیشن میں نہیں ہے, تو اس کے ساتھ الحاق آپ کا ہمارا ایک بنتا ہے, ایک لاجک کے ساتھ بنتا ہے. اور کراچی کا اگر آپ رزلٹ پڑھیں تو کچھ ایسی سیٹس ہیں جہاں پی ایم ایل این نمبر 2 پہ آئی, اور اگر اس میں آپ ایم کیو ایم کے ووٹ ایڈ کر لیں تو پی ایم ایل این نمبر 1 پہ آ جاتی ہے. اور کچھ ایسی بھی سیٹس ہیں کراچی میں جہاں ایم کیو ایم نمبر 2 پہ ہے اور آپ پی ایم ایل این کے ووٹ اگر ایڈ کر لیں تو ایم کیو ایم نمبر 1 پہ آ جاتی ہے. تو دونوں کو میوچولی بینیفیشل ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اپلائی کر کے ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا, کہ وہاں کینڈیڈیٹس ہمارے جوائنٹ ہو جائیں. تو یہ ہر پارٹی کا حق ہے پولیٹیکلی. اور دیکھیں ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ سندھ سے بھی سیٹیں نکالنی ہیں, بلوچستان سے بھی سیٹس نکالنی ہے, کے پی کے سے بھی ایک اچھا نمبر سیٹس کا نکالنا ہے, اور پنجاب میں تو ہم ایک بڑی میجورٹی لیں گے این اے کی سیٹس کے اوپر. صوبے میں تو میں نے بالکل دعویٰ کیا کہ ہم 2/3 اکثریت سے حکومت بنائیں گے, صوبائی حکومت جو پنجاب کی ہے. لیکن آپ کے جو سینئر قیادت کے لوگ ہیں, آپ کے جو سینئر رہنما ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب گزشتہ روز جو میں حوالہ دے رہی تھی, انہوں نے تو کہا میں الیکشن ہی کانٹیسٹ نہیں کروں گا. سو آپ کو اس قسم کے بھی ڈینٹ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی جماعت کو. دیکھیں شاہد صاحب کا کوئی معاملات ناراضگی چل رہی ہے, وہ لیڈرشپ اس کو جانتی ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑی کوئی یہ لمبے چوڑے نمبر ہیں ایسے لوگوں کے جو ناراض ہیں. شاہد صاحب ایک انڈیویجول ہیں جو کہ بالکل ایک ایشو وہ بنا ہوا ہے اور لیڈرشپ کی نظر میں ہے, تو وہ اس کو ضرور ریزالو کرے گی جس بھی طریقے سے کرنا ہے. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین
کہ پاکستان لیول پہ کوئی پرابلم چل رہا ہے یا کسی صوبائی لیول پہ بھی کوئی پرابلم چل رہا ہے. ہماری پارٹی متحرک ہے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کے تحت, متحرک ہے شہباز شریف کی صدارت ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ کے تحت, تو کوئی ہمارے کوئی میجر کوئی ڈینٹ کہیں نہیں پڑے ہوئے. یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی تتر بتر ہے, ان کو کینڈیڈیٹس میرا نہیں خیال ملنے ہیں, اور یہ جو دعوے وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو ان کو دی نہیں جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں فیلڈ دے دیں, صرف لیول ہم خود کر لیں گے. لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سینیٹر صاحب, آپ کی جماعت کی جو پالیسی ہے اور انتخابی بیانیہ ہے اس سے متعلق بہت باتیں ہو رہی ہیں, اور دا نیوز کی سٹوری کے مطابق جو آپ کی جماعت کے سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب نے تردید کی ہے غور خان صاحب کے بیان کی, جو انہوں نے اسی ہفتے کے آغاز میں ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی میدان میں سویلین بالادستی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے سے اترے گی. انہوں نے تردید کی ہے رؤوف حسن صاحب نے اس بات کی, اس بیان کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتی, اور چونکہ گزشتہ سال اپریل کے بعد سے جو حالات اور جو بیانیہ تھا اس نے آلریڈی آپ لوگ نے بہت کاسٹ ادا کی ہے اس کی, اور پھر 9 مئی کے بعد جو ہے وہ مزید آپ لوگ نے اس کا ایک نقصان اٹھایا ہے, تو لہٰذا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو پارٹی پالیسی اس وقت ہے کیا آپ کی جماعت کی, اور یہ مختلف آوازیں کیوں آ رہی ہیں آپ کی جماعت کے اندر سے؟ دیکھیں اس طرح ہے, جو گور صاحب نے بات کی تھی وہ ایز اے انڈیویجول انہوں نے بات کی تھی, اور انہوں نے ایک بتایا تھا کہ اپنے لحاظ سے بتایا تھا کہ جو پرسپشن کریٹ ہوا ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف کے سارے ہو رہے ہیں, ان کو اسپیشل راہداری دی جا رہی ہے, اسپیشل وہ ہے, تو انہوں نے اپنے لیکن گوہر خان صاحب نے یہ انڈیویجولی اپنا ایک پرسنل لیول پہ بیان نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ان کو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, دیکھیں, اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چند لوگوں میں جو ملاقات کے لیے جن کو اجازت ہے گوہر خان صاحب بھی مجھے نہیں معلوم کہ اگر انہوں نے یہ کہا اور عمران خان نے کہا, تو مجھے اس کے بارے میں چونکہ میں ملا نہیں ہوں اور نہ مجھے اس چیز کا علم ہے, تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو پارٹی پالیسی ہے جو ہماری پارٹی کی سے آئی ہے, اس میں سمپل سی یہ بات ہے کہ ہمارا بیسیکلی مقابلہ ایک ایسے گروپ سے ہے کہ جنہوں نے, جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سارا آج ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے, چاہے وہ انوائرمنٹلی ہے یا جو جس لحاظ سے بھی جا رہا ہے, یہ پچھلے 40-50 سال کی سیاست ہے. اور جو ہم لوگوں نے یہ کمیٹی بنائی جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, اس کی بیسک وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ احلاق کریں گے, کس کے خلاف جائیں گے, کیا کریں گے, یا کوئی گروپنگ وغیرہ وہ ہے. وہ بیسیکلی اس لحاظ سے کہ ہم الیکٹورل پروسیس پاکستان کا جو ہے اس کے اوپر کسی پارٹی کو یقین نہیں ہے. ہم ہیں کہ ایسا ڈیموکریٹک سسٹم لے کر آئیں, الیکٹورل پروسیس لے کر آئیں جو فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ ہو, سو دیٹ کل کو ہم جیتے ہیں, پی ایم ایل این والے جیتے ہیں, پیپلز پارٹی والے جیتے ہیں, کوئی بھی جیتا ہے, وہاں پہ ہر ایک کو وہ قبول ہو, اور اس کے علاوہ اتنا صاف و شفاف ہو کہ ہمیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی ضرورت نہ پڑے. جیسے پوری دنیا میں ہے, ہمیں جا کے امریکہ میں جا کے ہم نہیں آبزرورز نہیں بھیجتے کہ بھئی ان کا الیکشن ٹھیک ہوا یا غلط ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ آدھی دنیا آ کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہاں اس میں مردہ آ کے آر او کے الیکشنز میں مردے آ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہر ایک جا کے اس دن کھڑا ہوتا ہے کہ شاید میرا وہ 50 سال پرانا میرا والد صاحب بیچارے کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ ووٹ دینے آئے تو شاید مجھے مل لے. تو ان سسٹم کو 2018 کے بہرحال الیکشن پہ اعتراض تو نہیں تھا. 2018 بھی اگر اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا اور وہ غلط بیٹھا تھا, لیکن یہ یاد رکھیں وہ آر ٹی ایس سسٹم وہ تھا کہ جس کو رات کو 2 بجے ایک شخص چیف آف آرمی سٹاف کو ٹیکسٹ کر رہا ہے, فون کر رہا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہ جیت بھی جاتا ہے حالانکہ ہار رہا ہوتا ہے. یہ اچھا آر ٹی ایس سسٹم ہے جو ہمیشہ ان اوروں کے حق میں جاگتا ہے, ہمارے حق میں بیٹھ جاتا ہے, اور اس لحاظ سے ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, دیکھیں میں اس وقت کر رہا ہوں الیکٹورل پروسیس کو, اس میں ہم بھی شامل ہیں. 2018 بھی ہے, 2013 بھی ہے, 2008 بھی ہے, 1997 بھی ہے, 1990 بھی ہے, 1985 بھی ہے. وہ سارے سسٹم ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں. ہمیں اس سسٹم کو چینج کرنا ہے ونس اینڈ فار آل. اور پالیسی ہوگی کیا لڑائی لیکن نہیں کرنی ہے اداروں سے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, کیونکہ آپ نے اپنے ووٹر کو تو متحرک کسی بیسس پہ کیا تھا. دیکھیں اس طرح ہے, اداروں سے لڑائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اداروں سے یہ ضرور میری پرسنل ایک درخواست ہوگی کہ یہ ایک پرسیپشن جو
پرابلی PMLN والے یا کوئی اور کریٹ کر رہے کہ ان کو ان کی بیکنگ ہے یا جو بھی ہے جس لحاظ سے بھی ہے یہ ڈیل کر کے آئے ہیں. اچھا سامنے کچھ اور کہتے ہیں پیچھے کچھ اور کہتے ہیں. جب آپ دوستی کے بعد وہ پروگرام کے بعد جا کے وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ گل ہوگی یہ گل نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے آپس کی گپ شپ بھی ہے نا, یہ ان کو پتہ ہے, اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں فری اینڈ دیکھیں فری اینڈ فیئر مینس ایکول اپرچونٹی. ایکول اپرچونٹی مینس کہ آپ بھی اسٹول پہ بیٹھیے, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساروں کو ایکول وہ کر لے. ہاں اگر ہمارا لیڈر پولیٹیکل کیسز کے اندر جیل کے اندر ہے, ٹھیک ہے, ان کا ٹرائل کرے, سب کچھ کرے. سب سے پہلے تو پولیٹیکل کیسز ہونے نہیں چاہیے. 200 کیسز پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ ساری چیزیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کا کیس کرنا ہے, جو اوپن کیس ہونا چاہیے وہ اوپن ہونا چاہیے. اب آپ اس کو جسٹ بیکاز آف سیکیورٹی کے ریزن کے بیسس پہ, رائٹ, بٹ سر صاحب آپ عوام میں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہم عوام میں یہ لے کر جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کے زمانے میں 2 دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے 6 GDP کو ٹچ کیا تھا. ہم لوگوں نے ان کے لیے, تو آپ بھی پریٹی مچ وہی نا جو نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے حوالے سے اور بیانیہ ان کا جو سامنے آ رہے ہیں ترقیاتی کام, آپ بھی تحریک انصاف کے دور میں ہم اپنے پلس پوائنٹ لے کر ہی جائیں گے نا, ہم اپنے پلس پوائنٹ لے کر جائیں گے. وہ اپنے ہم ان کو یہ کہیں گے, وہ پھر ریفلیکٹ کیا آپ کی جماعت نے کہ اپنے مخالف کو نشانہ نہیں بنائیں گے, ہدف نہیں بنائیں گے, صرف ترقیاتی کاموں پہ بات ہوگی. ہم ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے 18 مہینوں میں ان 13 جماعتوں نے مل کے اس پاکستان کو ڈبو دیا. اچھا رانا صاحب, ابھی پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے, دیکھیں اور ابھی انگیجمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں 13 جماعتیں جو ہیں وہ پھر بھی ایک طرف میں. رانا صاحب انگیجمنٹ ڈزنٹ مین کہ میں اپنے بیانی کے لیے میں ان کی جو نکمہ پن تھا میں اس کو سامنے نہ رکھوں. تو پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ. رانا صاحب اس سے پہلے یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ بھی میں آؤں گی کہ سب کا اکٹھے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا کس حد تک ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے تھے, اور گزشتہ روز بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں, ریکنسیلیشن چھوڑیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بننا چاہیے, لیکن ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف بننا چاہیے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ملنے والی سپورٹ تھی اس کے حقائق منظر عام پر آ سکیں. یہ دیکھیں, یہ تو بالکل بننا چاہیے, لوگوں کو حقائق پتہ چلنے چاہیے کہ ملک اس نہج پہ کیسے پہنچا, اور جو بار بار بریک آتی ہے ایک کنٹینیوٹی کے اندر اور جو انٹرفیرنسز ہوتی ہیں وہ کتنا نقصان دہ ہوتی ہیں. سب سے بڑی انٹرفیرنس اگر ایک سسٹم میں ہوئی تو وہ جو جمہوریت کی یہ بات کر رہے تھے, RTS کی بات کر رہے تھے, RTS بیٹھا تو یہ اقتدار میں آئے, یہ پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں, ان کو تو پریڈیٹر کا لقب ملا تھا پریس فریڈم کے. جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں, گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کی تہس خان صاحب نے کر دی کہ ورکنگ ریلیشن شپ ختم, بلکہ نیب کو اس کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے ساری اپوزیشن کو جیلوں کے اندر یہ ڈالتے رہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت اور فلانا اور ڈھمکانا اور پریس فریڈم اور یہ چیزیں, یہ تو اپنے کولیشن پارٹنرز کو نہیں پوچھتے تھے کیونکہ ان کو بھی ٹیلی فون کروا کے بل پاس کروا لیتے تھے. ان کو ضرورت نہیں تھی کہ ان کی مسائل سنیں, ان کے پرابلم سنیں. نیپی چینج کا لقب ان کے اپنے صدر نے ان کو دیا, تو یہ ان کو اب یہ جمہوریت یاد آ گئی. اور پھر یہ کیا آپ یہ دیکھیں نا, جب اقتدار سے نکلے تو کیا انہوں نے روٹ لیا جھوٹے پروپیگنڈا کا کہ امپورٹڈ حکومت, امریکن سازش, سائفر کے اوپر کھیلے, پھر میر جعفر, میر صادق, IMF کو خط لکھے. ایک نیگیٹو سیاست, پولرائزیشن کی سیاست, ملک کے اندر تقسیم کی سیاست کر کے 9 مئی کا واقعہ کر دیا. تو ہر لحاظ سے اب یہ جو مرضی عوام کو کہتے رہیں, جو مرضی کہیں, یہ ان کا منشور تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو 50 لاکھ گھر جو بنانے تھے اب وہ 55 یا 70 لاکھ ہو گئے ہوں گے, کیونکہ 15 لاکھ گھر تو انہوں نے اپنے ٹینیور میں تباہ کیا, اور جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں اب انہوں نے 2 کروڑ دینی ہوں گی. تو یہ تو ان کا تو پورا جو ٹینیور رہا ایک فیلئر تھا. تو یہ دوبارہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے انٹرفیرنس کی. رانا صاحب, آپ کی جماعت کے قائد آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, اس میں PTI کو وہ ساتھ شامل کر کے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, لیکن خان صاحب کی تاریخ جو, اور یعنی کہ یہ ایک تو حاضر تاریخ ہے نا, اس سے تھوڑا پہلے بھی چلے جائیں, وہ آدمی انکیپیبل ہے, اس میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. اس کی سیاست دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا ہے,
اس کے علاوہ اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ مائنس عمران خان ڈائلاگ ہوگا. دیکھیں میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں بلیو کرتا ہوں کہ اس میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے مل کے چلنے کی. وہ اس کی سیاست کا جو نیریٹو ہے, جو بیسز ہے, وہ دوسروں کے اوپر گالی گلوچ, ایک نفرت کا کلچر, اور اپنے آپ کو کہنا کہ میں جو ہوں پتہ نہیں کوئی آ کے سارا کچھ کر دوں گا. تو یہ اس کے علاوہ تو اس کی خان صاحب کی سیاست ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہو. ہم اگر کرنا چاہیں بھی, ان کو شامل بھی کر لیں, تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کی رکاوٹ بنیں گے. ٹھیک ہے, میں بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سینیٹر صاحب, جو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب چونکہ وہ تو کہتے رہے کہ بھائی کسی سے بات نہیں انہوں نے کرنی ہے, اور ان کا ایک بالکل ایک موقف جو ہے وہ سب کے سامنے تھا. ایون گزشتہ روز سینیٹر علی ظفر صاحب, جو کہ آپ کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں ان دا سینٹ, انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی, کسی سے انتخابی اتحاد بھی نہیں ہوگا, اس طرف پی ٹی آئی نہیں جا رہی ہے. تو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی جو بنائی گئی ہے, جس کے آپ ممبر ہیں, وہ کس سے بات کرے گی اور کیوں بات کرے گی؟ دیکھیں, پولیٹیکل انگیجمنٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ساری سیٹیں فلڈ ہیں. ہم اپنے ورکرز کو سیٹیں دیں گے. ہم کسی اور کے ساتھ کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں جب ہمارے دماغ میں, یا چاہے جو آپ مرضی کہہ لیں, خوش فہمی, غلط فہمی, جو مرضی کہہ لیں, ہم سمجھتے ہیں وی آر اسٹرانگ انف ٹو کنٹیسٹ انڈیپینڈنٹلی, ڈسپائٹ بینگ واٹ ایور, ڈسپائٹ بینگ آج کل کے جو حالات ہیں. رہی بات یہ کہ اگر کپتان کی کیپیسٹی کی جب بات کی, دیکھیں جب آپ ایک انڈیویجول بندے کی کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے کیا کیا ہے, اس کے پاس کیا کیا زندگی میں اس کے پاس چیلنجز آئے, اور اس نے اس کو کیسے عبور کیا. ایز اے پروفیشنل کرکٹر ہی واز ان اے ٹیم, ہی گاٹ ٹو دا ٹاپ, ہی اچیوڈ دا بیسٹ. ایز اے فلنتھروپسٹ ہی ایک چیز کو امیجن کیا, اس چیز کو ڈیلیور کیا, اس چیز کو چلایا, یہاں تک کہ جو ہمارے بدترین آج کل جو آئی پی پی والے, ان کا پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے کہ میں شوکت خانم کو اس لیے فنڈنگ کرتا ہوں کہ ان کی ٹیم بہت اچھی ہے, اور مجھے پورا اعتبار ہے کہ, مطلب امین کا لفظ ایک قسم کا ہوتا ہے کہ جو میں پیسہ ان کو فی سبیل اللہ دیتا ہوں وہ یہ پراپر طریقے سے کرتے. تو جو چیزیں ان کی پریویس لائف میں تھی, انہوں نے پوری طرح ٹھیک کر لی. ایز اے پولیٹیکل لیڈر سینیٹر صاحب, معذرت کے ساتھ, لیکن ان پہ بہت ایلیگیشنز اس حوالے سے کہ ملک میں نہ صرف عوام کے درمیان, اداروں کے اندر بھی ڈویژن اور پولرائزیشن کریٹ کرنے میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پولرائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, پولرائزیشن پاکستان کی سب سے گندی پولرائزیشن جو تھی وہ تھی 1980s اور 90s کی, کہ جس میں ایک عورت کی آپ تصویریں پھینک رہے ہیں. یہ آپ کا کمپین ہو رہی ہے. اس سے زیادہ گھٹیا کمپین کوئی ہو سکتا ہے. اور جس طرح سے پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں دیکھا گیا کہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا, جس قسم کا ریاکشن تھا سڑکوں پہ, یہ بھی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اور بہت برا ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. ملک میں اس سے پہلے بعض چیزیں پہلی بار ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا, وہ بھی ملک میں پہلی بار ہوا تھا. ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو اغوا کیا گیا, یہ بھی ملک میں پہلی بار ہوا تھا. اس کو پاکستان کے اندر لینڈ نہیں کرنے دے رہے تھے, اور ان کے ساتھ 300 بندہ تھا. خدا نہ خواستہ وہ جہاز کریش ہو جاتا, اس میں فیول کم تھا, وہ کیا ہوتا. دیکھیں ملک میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن انگیجمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہمارا جو پلان صرف یہ ہے کہ ہم سب سے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز, جتنے بھی ڈیموکریٹک فورسز ہیں, ہم آج بھی دیکھیں, ہم آج بھی پولیٹیکلی ان کے خلاف ہیں. دے آر آر رائیولز, ٹھیک ہے, لیکن دے آر آل ڈیموکریٹک پارٹیز ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے الیکٹورل پروسیس کو اتنا صاف شفاف کر لیں کہ نہ ان کو نہ ہمیں, نہ کوئی آر ٹی ایس کی بات کرے, نہ کوئی آر او کی بات کرے, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرے, نہ کوئی آئی ایس آئی کی بات کرے, نہ کوئی اسامہ بن لادن سے پیسے لینے کی بات کرے, نہ کوئی آئی جی آئی کی بات کرے, نہ کوئی اس قسم کی بات کرے.
ہم یہ سمجھے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے الیکٹورل پروسیس کہ جو بھی کرے ہمارا الیکٹورل پروسیس عوام کے ووٹ کو صحیح معنی میں عزت دے. مردوں کے ووٹوں کو عزت نہیں, جو زندہ ہیں اور آ کے ووٹ دے رہے ان کو عزت ملے, ان کا ووٹ جو ڈالا جائے وہ گنا جائے. یہ نہیں ہے کہ ڈالے. رابطہ پہلا کس کی طرف کرنے جا رہے ہیں, کس سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہماری انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے کو میٹنگ ہوگی تو اس سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اور نون لیگ سے بھی رابطہ کریں. دیکھیں نون لیگ از اے ریالٹی ان دس کنٹری. بالکل. اور اس وقت ایون فار دا سیک آف اٹ, یہ میری پرسنل رائے, ایون اف اٹس اے بٹر ریالٹی بٹ اٹ از اے ریالٹی. اٹ از اے ریالٹی. بل ایبسولوٹلی. اسی ساتھ رانا صاحب میں اس پہ کامنٹ آپ کا ضرور چاہوں گی, لیکن مجھے ایک بریک شامل کرنے کے بعد اس حوالے سے بھی آپ کا کامنٹ کے ساتھ ساتھ, اور جو ملک میں جو مسائل ہیں بڑھتی ہوئی آبادی سے ریلیٹڈ, جس طرح کی ہم نیچرل کلیمٹیز کا سامنا کرتے ہیں ہر سال تقریباً, اور اس کے باوجود بھی ہمیں وہ پالیسی ڈاکیومنٹس میں یا پالیسی ایکشنز میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی, وہ نکات نہیں نظر آتے, وہ اقدامات نہیں نظر آتے, جس کی وجہ سے ملک ہمیشہ ہر سال نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے ان دو اہم ترین مسائل پر جن کا پاکستان کو اس وقت پوری شدت سے سامنا ہے, مگر وہ مسائل بظاہر سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر دکھائی نہیں دیتے. موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی آبادی, پاپولیشن اوور گروتھ جیسے مسائل. اس وقت پاکستان بری طرح سے ان مسائل کا سامنا کر رہا ہے, اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اب آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے. اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں لاہور میں اسموگ کے باعث دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ٹاپ 3 شہروں میں لاہور کا شمار اب ہو رہا ہے. سو پنجاب میں اس وقت اسموگ کے باعث لاہور سمیت دیگر شہروں میں حکومت کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن امپوز کر دیا گیا ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ولید صاحب, ریسرچ فیلو ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں, اینڈ آلسو این ایکسپرٹ آن انرجی اینڈ کلائمیٹ چینج. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور سینیٹر مومن صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں ہی شریک رہیں گے, اور رانا صاحب کا بھی پروگرام میں موجود ہونا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے پر یا ڈائیلاگ میں یہ باتیں سنائی کیوں نہیں دے رہی ہیں, یہ مسائل پر کوئی کیوں نہیں بات کر رہا. ہر چیز پالیٹکس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے, لیکن ان مسائل کو کیوں نہیں پرائیورٹی بیسس پہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اینڈ آفٹر ایوری نیچرل کلیمٹی ہم ایک دم سے ایکٹیو نظر آتے, ایک دم سے ہم ہوش کے ناخن لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے, لیکن یہ مینیفیسٹوز کا بہرحال حصہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر خالد, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کرا. سب سے پہلا سوال اسی سے متعلق آپ سے ہے سر. یہ سیاسی جماعتوں کیونکہ اب نئے انتخابات کی طرف جا رہی ہیں, مینیفیسٹوز اپنے منشور لے کر آئیں گی, لیکن ایسا کیوں ہے کہ نہ تو کلائمیٹ چینج نہ تو بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے ہمیشہ منشور کا نہ وہ اس طرح سے حصہ ہوتے ہیں, ایجنڈے پہ نہیں نظر آتے. ابھی بھی سلوگنز میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں نظر آئے گی جو لوگ جس طرح سے شدید متاثر ہیں ان مسائل سے, اور نہ ہی کسی ڈائیلاگ کا ہمیں یہ حصہ نظر آتی ہیں. بہت شکریہ. ہمیں ایک گھن چکر کو سمجھنا ہوگا, اور وہ گھن چکر معیشت, انرجی اور ماحول کا ہے. میں اس کو 3E کرائسس آف پاکستان کہتا ہوں, اکانومی, انرجی اینڈ انوائرمنٹ. ہم چونکہ ایک اکنامک ٹرمائل سے گزر رہے ہیں, ہم بڑے ڈیفیسٹ فیس کر رہے ہیں. ان ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہم پاکستان کی ان سسٹینیبل انرجی پہ انویسٹ نہیں کر پاتے جو کہ وقت کی ضرورت ہے, اور جب وہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہم نہیں چلا پاتے تو ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی وجہ سے پھر اکانومی دوبارہ سے خراب ہوتی ہے, اور یہ سائیکل جو ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے. ہمیں اس وشیس سائیکل سے نکلنا ہے, اور اس وشیس سائیکل سے نکلنے کی جو ایک بنیادی ایک جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سسٹینیبل انرجی پریکٹسز میں اس چیز کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کرنا ہوگا کہ ہم سسٹینیبلٹی پہ انویسٹ کر رہے ہوں, تاکہ اس سے ایک سائیڈ پہ اکانومی بھی ٹھیک ہو رہی ہو اور دوسری سائیڈ پہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہو. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں میں شعور اجاگر کیا جائے, اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیشینز اس پہ لیڈ لیں, اور پولیٹیکل پارٹیز اس کو اپنے مینیفیسٹوز میں انکلوڈ کریں, تاکہ لوگ اس شارٹ ٹرم ریلیف کو چھوڑ کے لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کو سوچیں. ہم یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ چونکہ کول پاور پلانٹ سستے ہیں تو ہم ان کی طرف جائیں, بلکہ لانگ ٹرم میں ہم لوگ سولر اور ونڈ کی طرف جا رہے ہوں جو کہ ماحول کو بھی ٹھیک کریں اور آپ کی اکانومی کو بھی فائدہ دے رہے ہیں. رائٹ. رانا صاحب, پنجاب جو کہ پاکستانی سیاست کا پاور ہاؤس ہے تو, مگر اس وقت یہ پاور ہاؤس اسموگ جیسے مسئلے سے متاثر ہونے والا واحد صوبہ ہے, اور میں ابھی نمبرز بھی کوٹ کر رہی تھی جس طرح سے آپ کی جماعت تو اسموگ کی وجہ سے باقاعدہ طور پہ اس نے اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں.
آپ کو لگتا ہے آپ کی جماعت میثاق معیشت کی بات کرتی ہے، مگر ابھی جو ہے ہمیں ان مسائل کے اوپر بھی کوئی چارٹر سائن کرنا ضروری ہے اور کرنا چاہیے؟ نہیں، سب سے پہلے ابھی منشور کی ہماری کمیٹی فارم ہو چکی ہے اور اس کے اندر ہماری پارٹی پالیسی اگلے 5 سالوں کے لیے کہ ہم کلائمیٹک چینج کو کیسے جو ہے اس کے معاملے کے اوپر کیا ہماری پالیسی اور ہم کیسے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، ایک ڈیٹیل اس میں منشور کا وہ حصہ ہوگا۔ سر ابھی تو ویسے منشور کمیٹی عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں بنائی تو گئی ہے، لیکن ماضی میں کیا میجرز لیے گئے اگر آپ سے میں یہ پوچھوں؟ دیکھیں، کلائمیٹ کے اوپر اور اسی طرح پاپولیشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ جو کہہ لیں جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کلائمیٹک جو نئی انوائرمنٹ کے جدت اختیار کرنی ہوتی ہے کہ پولوشن کم سے کم ہو، اس کو بھی امپلیمنٹ کرایا ہے۔ بھٹوں کے اندر جو ہے ایک میسو چینج لانے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ساؤتھ پنجاب فارسٹ کمپنی لانچ کی تھی جس کے اندر تقریباً 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے فانی تھی، لیکن اس کو پھر ریورٹ بیک کر دیا گیا پی ٹی آئی کے دور کے اندر۔ تو اس کے اوپر کام ہونے والا ہے کافی، میں سمجھتا ہوں ہم نے پہلے بھی کیا۔ پاپولیشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے وہ توجہ نہیں دے سکے ہم جو ہمیں دینے کی ضرورت ہے، ساری جماعتیں جو ہیں۔ بالکل، اور انفارچونیٹلی یہ سب کے سامنے ہی ہے۔ سینیٹر صاحب، عمران خان صاحب بھی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ان کا ایک خصوصی طور پر فوکس رہا ہے اور انیشیٹیوز جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ ہونا چاہیے اس پر، اور اب یہ جو ہے اس سے متعلق جو بھی جماعت برسر اقتدار آئے وہ اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں، عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جس نے 3 مختلف چیزوں پہ، ایک ہیومن جس کو ہم ہیومن انڈیکس کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں، اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا تھا ہیلتھ کے لحاظ سے، تاکہ جو ایک سیفٹی نیٹ ہوتا ہے، انہوں نے ایک سیفٹی نیٹ دیا تھا 10 لاکھ تک کے لیے کہ جس کو بھی کوئی پرابلم ہو اس کو وہ سیفٹی نیٹ ملے، اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ پہلی بار تھا جس میں ایک لیڈر جو ہے، جو پرائم منسٹر کے لیول کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سٹنٹنگ کا مسئلہ پاکستان میں بہت بڑا ہے اور اس کا امپیکٹ آپ کی مینٹل گروتھ سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، انہوں نے وہ واحد بندے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یار یہ موسمیات کے اوپر جو پرابلم ہو رہی ہے، جس پہ انہوں نے 10 بلین ٹری سونامی، اچھا اس میں 3 بلین ٹری لگ چکے تھے۔ 3 بلین ٹری کو میرے خیال میں یہ بتا دیں گے خالق صاحب کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی ہوا ہے، اٹ از مور دین گڈ سکور دیا ہوا ہے، ابو 61-62% اس کی جو ایک ہوتا ہے نا جب آپ کتنے پودے لگائے تو اس کا کیا، اچھا اس میں ہوا یہ کہ اس میں جو کاربن سیکوسٹریشن جو ریشیو ہے نا، کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرتا ہے، وہ پہلے میرے خیال میں 30s میں تھا، 5 سال بعد وہ 61 پہ ہو گیا، اگلے 5 سال بعد وہ 148 پہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو چینج نہیں کرتے تو یہ آج سے 20 سال بعد یہ تقریباً 400 میں چلا جائے گا، وچ از ویری گڈ۔ اور آج جو لاہور میں ہو رہا ہے یہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ آج سے 15, 20, 25 سال پہلے کی جو وہ لیڈرشپ تھی وہ صرف اور صرف وہاں کنکریٹ کا کام کرتے تھے، وہ بیسیکلی بھٹوں کا کام کرتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں لیکن دیٹ از ایگزیکٹلی ان کو دیکھیں ایک لیڈر میں اور ایک پولیٹیشین میں یہی فرق ہے، لیڈر جو ہے نا وہ ساری دنیا کا سوچتا ہے اور یہ لوگ صرف اپنی جائیداد کا سوچتے ہیں۔ مجھے بس بریفلی ریپ اپ کرنا ہے لیکن فائنلی کنکلوڈ کر دیں۔ آپ نے رانا صاحب کی بھی بات سنی، فارسٹ کمیٹی کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، جو انیشیٹیوز لی جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز whoever is in the government، وہ پالیسی کنٹینیوشن کتنی ضروری ہے ان مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں بڑی فیمس کوٹ ہے کہ اگر آپ نے درخت لگانا تھا تو سب سے اچھا ٹائم آج سے 20 سال پہلے تھا، اور دوسرا اچھا ٹائم ہے کہ آج لگا دیں۔ تو آج ہمیں پچھلی باتیں دہرانی شاید نہیں چاہیے اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم سسٹینیبلٹی پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ شارٹ ٹرم ریلیف کی بجائے لانگ ٹرم جو ہے وہ سولوشنز کی طرف جائیں، اور لانگ ٹرم سولوشنز جو ہیں وہ سسٹینیبلٹی میں انویسٹ کرنے میں ہیں، وہ اپنی صرف اکانومی کو ایک سائلوں میں دیکھنے کے لیے نہیں، اپنی اکانومی کو انرجی اور انوائرمنٹ کے ساتھ مکس کر کے اور سولوشن اس طرح سے کہ وہ لانگ ٹرم پالیسی کو امپلیمنٹ کریں۔
دوسرا انہوں نے بلین ٹری سونامی کی بات کی, وہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کو روک رہا ہے, اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے کاربن کریڈٹس ارن کر کے باہر مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں, جو کہ ایک اکانومی کو بھی بوسٹ اپ دے گا. تو اس طرح سے انٹیگریٹڈ سولوشن اینڈ وی ریلی ہوپ کہ منشور جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ اس کا حصہ ہو, یہ تمام مسائل اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو یقینی بنانے کی ذمہ داری بھی سیاسی جماعتوں کو ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اکاؤنٹیبل کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ٹھہرایا جاتا جب وہ ڈیلیور نہیں ہو سکتی. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید صاحب, ریسرچ فیلو ایٹ SDPI, ہمارے ساتھ تھے. سینیٹر مومن صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور رانا احسان افضل صاحب جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کی ٹیم ملینا شکری کو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.